अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 4 अक्टूबर 2024 है, जुमे का दिन है। आज पाकिस्तान में डी चौक पे एहतजाज का दिन है इमरान खान की कॉल पे पाकिस्तान की अदलिया की हिफाजत के लिए। जब से संजानी में जलसा हुआ, मैंने कई वीलॉग किए। मॉर्निंग में मैंने हर वीलॉग के बारे में कहा कि आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज भी पाकिस्तान की तारीख का ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मैं ये क्यों कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का ये इंपॉर्टेंट दिन है? बिकॉज पाकिस्तान की तारीख जिस नहज पे पहुंच चुकी है, जिस तरह से फस्तायत की तमाम ताकतें इकट्ठी हो चुकी हैं हुकूमत के नाम पे, जिसे पाकिस्तान में हुकूमत कहा जाता है, वो बुनियादी तौर पे चोरों का और मुजरमों का एक टोला है। और अब अगर पाकिस्तान की तारीख को आगे बढ़ना है और यहाँ पर इस फैशिस्ट ढांचे के बजाय एक इंसानी माशरे ने जन्म लेना है, तो इसका हल और इसका रास्ता सिर्फ इंसानों की, लोगों की, आवाम की सड़कों पे जो प्रोटेस्ट होगी, जो पुरअमन एहतजाज होगा, जब लोग हज़ारों की तादाद में सड़कों पे निकलेंगे, यानी पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसका अब तमाम तर दारोमदार पाकिस्तान की सड़क के ऊपर है। और आज के दिन भी इसीलिए ये दिन जो है आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज के दिन मुजाहिरीन को क्या करना है और आज के दिन पुलिस को क्या करना चाहिए, इसके हवाले से भी मैं चंद डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ पेशावर से निकल पड़े हैं। असल में उनको 1 घंटा पहले निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये खासा लेट है मामला और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो थोड़ा तेज़ी से ही अपना सफ़र तय करें, बिकॉज उनके आने का एक ख़ास किस्म का नफसियाती इम्पैक्ट पड़ता है पिंडी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के शहर को जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ उसे एक गोस्ट कंटेनर टाउन में बदल दिया गया है, जहाँ 300 से 400 कंटेनर्स जो हैं वो जगह जगह खड़े कर दिए गए हैं। तमाम रास्ते जो डी चौक की तरफ जाते हैं और इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होते हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। इस दफ़ा कंटेनर्स को वेल्ड भी कर दिया गया है। और उसके अलावा जैसे पहले किया था इन्होंने, इस्लामाबाद से मुल्हक पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो डिविजन्स हैं, पंजाब, झेलम, चकवाल, अटक, उन तमाम में जगह जगह पुलिस ने रास्ते बंद किए हैं। 4000 की इनकी जो प्रोवर्बियल पुलिस है उससे ज़्यादा पुलिस भी बुलाई गई है। रेंजर्स की भी बताया जाता है कि 4 दस्ते जो हैं वो इस्लामाबाद में तलब कर लिए गए हैं। और इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड वज़ीर दाखिला हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, उनका कहना यह है कि कोई सख्ती, जो कोई नरमी जो है वो बरती नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे तो बड़े वैल्यूबल मेहमान जो हैं मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवर इब्राहिम साहब इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। हकीकत यह है कि अनवर इब्राहिम को इस वक्त, जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ, चंद घंटों में यहाँ से निकलना है, बिकॉज 3 दिन का उनका दौरा था। वेडनेसडे की शाम को पहुँचे थे, थर्सडे उनका दूसरा दिन था, फ्राइडे उनका तीसरा दिन है। मेरा नहीं ख्याल कि मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर इतना फारिग होगा कि बहुत ज़्यादा वक्त जो है यहाँ पे और गुजारेगा। उनको भी चंद घंटों में यहाँ से निकल जाना है। वैसे भी अगर मोहसिन नकवी को बहुत शौक था कि एहतजाज को डिले कर दिया जाए, जैसे कि उनकी तरफ से कहा गया है, तो आपने उस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज की पासिंग को क्यों ना डिले कर दिया, जिसका सेशन बताया जाता है कि मंडे को 7 तारीख को इस्लामाबाद में बुलाने की इनकी कोशिश है। तो ये वो सारे सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें मैं कुछ एनालिटिकल पॉइंट्स जो हैं छोटे छोटे टुकड़ों में रिकॉर्ड करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले, इस्लामाबाद की सिचुएशन पे आने से पहले, मुझे थोड़ा सा मशरक़ी वस्ता में ईरान और इसराइल की जो सूरत हाल है उसे भी मुझे टच अपॉन करना है। वहाँ की डेवलपमेंट्स भी मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपको याद करवाऊँगा कि इस पर्टिकुलर GVS न्यूज़ चैनल को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। और मेरी कोशिश यह है कि अगले 10-15 दिन में हम 300,000 का, 3 लाख का फिगर जो है हम क्रॉस कर सकें। अब सबसे पहले चलते हैं ईरान और इसराइल और मशरक़ वस्ता की तरफ। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के एक व्लॉगर हैं, मैं सारे व्लॉगर्स जितने भी हैं उन सबके व्लॉग्स देखता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या एनालिसिस और क्या ओपिनियन दे रहे हैं। तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के एक बहुत ही चहीते और चौधरी निज़ामुद्दीन के बड़े हरदिल अजीज़ एक एंकर पर्सन व्लॉगर हैं, उनका मैंने व्लॉग देखा और उसके शुरू में उन्होंने बताया कि ईरान के जो सदर मसूद पेज़ेश्कियाँ कतर पहुँचे थे, जिसका मैंने अपने पिछले व्लॉग में जिक्र किया। वहाँ सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फरहान जो हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और लगता यह है कि मौजूदा सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में ये मुलाकात जो है ये बड़ी गैर मामूली अहमियत रखती है। ये उन्होंने नहीं बताया कि क्या अहमियत रखती है, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उनका सब्जेक्ट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ लड़के वड़के रखे हुए हैं जो उनको बुलेट पॉइंट्स बना के देते हैं, जहाँ से वो देखते कि कहते रहते हैं ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया, वो ये करते रहते हैं। तो बहरहाल असल इसकी अहमियत है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसका मेरा ख्याल अक्सर लोगों को अंदाज़ा नहीं है पाकिस्तान के अंदर।
اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایران کے جو میزائل گرے ہیں 200 بیلسٹک میسل، وہ گرے تو جا کے ہیں اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل کے پاس تو 10 امریکن میڈ اینڈ اسرائیلی میڈ بیسکلی امریکہ کے خرچے پہ چلنے والی جو آئرن ڈوم بیٹریز ہیں، جن میں سے بہت سے میسائلز بیلسٹک کچھ انہوں نے روک بھی لیا ہے، لیکن بہت سے بیلسٹک میسل جا کے اسرائیل کی ایئر فیلڈز پہ موساد کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر اور اسرائیلی ملٹری وغیرہ کو انہوں نے ہٹ بھی کیا ہے۔ عربوں کے پاس کوئی اس قسم کے آئرن ڈومز نہیں ہے، اور عربوں کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ ویسے تو ایک بڑا خاص قسم کا لفظ ہے کہ گئی ہے، لیکن اس کی طرح ہم نہیں جاتے، لیکن عربوں کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ اور یہ جو سو کولڈ ایشین سمٹ اس وقت قطر کے اندر ہو رہا ہے، یہ عربوں نے فوری طور پہ ایک جگہ ڈھونڈی ہے، بیکاز قطر کے ایران کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن اور تعلقات ہیں، اور یہاں پر سارے عرب فورن منسٹر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں سعودی عرب بھی ہے، اس میں یو اے ای بھی ہے، اس میں عمان بھی ہے، اس کے اندر کویت بھی ہے۔ یہ وہ تمام ممالک ہیں جن کے امریکہ کے ساتھ اس خطے میں بڑے بہتر تعلقات ہیں، روابط ہیں، اور ان تمام ممالک کے اندر امریکہ کی نیول انٹیلیجنس، ملٹری اینڈ مرین فیسلٹیز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ میں نے ایک دن پہلے جو اپنا ایک بہت ڈیٹیل ویلاگ کیا تھا اس حوالے سے، جسے بدقسمتی سے آپ میں سے بہت کم لوگوں نے دیکھا جتنا اس کو دیکھنا چاہیے تھا، جتنا وہ ویل ریسرچ تھا، تو میں نے وہاں پہ آپ کو نیو یارک ٹائمز کا اور الجزیرہ سے میپس، چارٹس اینڈ گراف دکھائے تھے۔ ایک میپ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دوبارہ دکھاؤں۔ اس میپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے امریکہ کی جو اس وقت 40,000 پلس 40,000 سے زیادہ امریکہ کے جو میرینز، ایئر فورس اور نیول پرسونلز ہیں، ان کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ انہی ممالک کے اندر ہے جو اب یہاں سارے اکٹھے ہوئے ہیں قطر میں۔ اور یہاں اکٹھے ہو کے انہوں نے ایران کو یہ یقین اور ایشور کروایا ہے کہ جناب والا دی اولڈ پرشین امپائر، ہم آپ کو ایشور کرتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بننے چلے، اور ہم امریکہ کے بیسس کو آپ کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کو ٹینشن اتنی کیوں ہے؟ ان کو ٹینشن اتنی اس لیے ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جیسی کیسی بھی جنگ ہوگی، کتنا ہی اسرائیل کیوں نہ مارے ایران کے اوپر، اور کتنا ہی کیوں ڈیگریڈ نہ کرے ایران کی فیسلٹیز کو، ایران نے رہنا ادھر ہی ہے، اور وہ 7 کروڑ کی ایک آبادی ہے، 6,30,000 اسکوائر مائل کا ایک ان کے اوپر ایک افریت ان کے قریب رہتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ننھی منی عرب ریپبلکس ہیں، ان کے تمام ایسٹس جو ہیں وہ ایران کی زد میں ہیں۔ اسرائیل ایران کا جو کچھ بھی کرے، ایران ان کا بہت کچھ جو ہے وہ بگاڑ سکتا ہے مختلف طریقوں سے، خود اس میں ذاتی طور پہ انوالو ہوئے بغیر ہی۔ 2019 میں آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہو نہ ہو، عربوں کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ سعودی عرب کی جو ایسٹرن آئل فیلڈز ہیں ان میں میزائل حملے ہوئے، آگ لگ گئی، وہ آگ کئی دن تک بھڑکتی رہی، جس کے نتیجے میں ایسٹرن جو سعودی عربیہ ہے وہاں سے آئل کا تمام آؤٹ پٹ جو تھا وہ رک گیا۔ الزام حوتیز کے اوپر ہے، شک ایران کے اوپر ہے، ایران نے کبھی نہیں مانا کہ وہ ایران نے کروایا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں دنیا کی 5% گلوبل سپلائی جو ہے وہ رک گئی۔ اچھا، اب ایران کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ایران کا مقابلہ اسرائیل کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اسرائیل کا ٹوٹل رقبہ 9,000 اسکوائر میل کے قریب ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ جو حماس کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے 7 اکتوبر 2023 کے بعد، اس کے بعد آپ نے اگر ذرا غور کریں کہ کتنی دفعہ امریکہ کو اسرائیل کو مزید اسلحہ دینا پڑا، 500 کلو گرام یا پاؤنڈ کے بم ہوں، 1000 کلو گرام یا پاؤنڈ کے بم ہوں، 1500 ہوں یا 2000 پاؤنڈ کے ہوں، بار بار امریکہ کو یہ سپلائی اسرائیل کو دینی پڑی۔ اسی طرح سے باقی ایمونیشن دینا پڑا، آئل سپلائیز دینی پڑی، اور بار بار فائنینشیل پیکیجز امریکہ نے اسرائیل کے لیے شیپ کیے۔ سو مچ ہو کہ اب تک کی جو گزشتہ ایک سال ہے، $100 بلین سے زیادہ کی فائنینشیل امداد جو ہے اسرائیل کو حماس سے لڑنے کے لیے امریکہ کو دینی پڑ گئی۔ اسرائیل کی پاکستان ہی کی طرح کوئی لمبی جنگ کرنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے کسی بھی بڑے ملک کے ساتھ۔ اسرائیل کی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو خود آ کے جنگ کرنی پڑے گی، اور اس سٹیج کے اوپر جب کہ امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشن ہے اور خاص کر کے ڈیموکریٹس کی جان خاصی مشکل میں ہے، وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں پر خطے میں ایک بہت بڑی ایسی جنگ ہو جائے جس میں امریکہ کی فورسز کو انوالو ہونا پڑے۔ ایران کو اندازہ ہے کہ امریکہ کی طاقت کس قسم کی ہے۔ ایران پریشر ڈال رہا ہے ان عرب ممالک کے اوپر تاکہ یہ امریکہ کے اوپر پریشر ڈالیں، اور امریکہ کو یہ پتہ ہو کہ یہ سارے ڈرے ہوئے ہیں، یہ سارے گھبرائے ہوئے ہیں، تاکہ امریکہ اسرائیل کے اوپر یہ پریشر ڈالے کہ تم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ایک ایکسیپٹیبل موڈیکم یا موڈیلٹی کے اندر ہونا چاہیے۔ یعنی اسرائیل کے پاس تو بہت سی آپشنز ہیں، اسرائیلیوں کا دل تو بڑا چاہ رہا ہے، ان کے ہاتھ میں تو کھجلی ہو رہی ہے کہ وہ سیدھا چڑھ دوڑیں ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہیں نتانز میں یا فردو کے اندر، وہ ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن امریکی ان کو یہ آپشن بتایا کہ بھی آئل سپلائیز، اچھا ایران کی اب 2 قسم کی آئل فیسلٹیز ہیں، ایک ان کی ایکسٹرنل آئل فیسلٹیز ہیں جو میرا خیال ہے خرق کے ٹرمینل سے ہیں، اور ان کی جو انٹرنل ڈومیسٹک ہیں وہ بندر عباس کے قریب ہیں، جو 40-50% ان کی ڈومیسٹک آئل ریفائنری سپلائی ہیں۔ یا تو ایران اگر ایران کی آئل سپلائی
سپلائز پہ کہیں حملہ کیا جائے, ریفائنریز پہ حملہ کیا جائے, یا ایران کے کمانڈ اینڈ کنٹرول پہ حملہ کیا جائے, یا ایرانین ریولیوشنری گارڈز کے اوپر حملہ کیا جائے, یا ان کی ملٹری فیسلٹیز یا ایئر کمانڈ کے اوپر کہیں پہ حملہ کیا جائے, تاکہ اسرائیل کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے, اور اس کے بعد امریکہ اور مغرب ایران کو یہ کہہ سکیں کہ چونکہ آپ نے 200 بیلسٹک میزائل مارے تھے, اب اسرائیل کا بھی جوابی کارروائی کرنے کا حق تھا, اسرائیل نے وہ کر لیا ہے, اب آپ اس کا جواب نہ دیں, تاکہ یہ ٹٹ فور ٹیٹ کا مسلسل سلسلہ جو ہے وہ نہ ہوتا رہے, اپریل والی صورتحال ہی ہو. تو یہ اس وقت کی ایک مطلب ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پاور ڈپلومیسی جو ہے وہ چل رہی ہے. فیصلہ اس کا اب آج کی جو رات ہے نا 4 اکتوبر کی, کیونکہ یہ روش ہاشانہ جو جوش نیو ایئر فیسٹیول تھا وہ ختم ہو جائے گا 4 کی شام کو. 4 اکتوبر کی شام کو جب ختم ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 4 اکتوبر کی رات کے بعد اسرائیل کا حملہ ہو سکتا ہے. وہ حملہ کس نوعیت کا ہوتا ہے دیٹ ریمینز ٹو بی سین, لیکن امریکہ اس کو ماڈریٹ کرنے کی کوشش کرے گا اپنی ڈومیسٹک اینڈ ریجنل کمپلژنز میں. یہ ہے صورتحال جس کو سمجھنا ضروری. چلتے ہیں اسلام آباد کے ڈی چوک کے پروٹیسٹ احتجاج کی طرف, جسے عمران خان کی کال پہ بلایا گیا ہے, اور جس کے بارے میں علی امین گنڈا پور اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اپنی میٹنگز کے بعد یہ کہا کہ ہم ہر صورت یہاں پہ پہنچیں گے, چاہے ہمیں کتنے دن ہی کیوں نہ لگ جائیں. علی امین گنڈا پور صاحب کو ویسے 10 بجے انہوں نے کہا تھا کہ پشاور سے نکلیں گے, لیکن 10 بجے نکلے نہیں ہیں, 11 بجے کی بھی بعد ہی شاید نکلے ہیں. انہیں پہلے نکلنا چاہیے تھا, بیکاز راولپنڈی اسلام آباد میں لوگوں کو بڑی امید ہوتی ہے کہ وہ پہنچیں گے, اور اس کی ایک سائیکولوجیکل کنیکٹیوٹی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. لیکن جو چیز میں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پبلک موبلائزیشن ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر, جس کا سلسلہ سنگجانی کے جلسے سے شروع ہوا, جس میں بڑھاوا ملا, جو بات آگے بڑھی لاہور کے جلسے سے, بات اور آگے بڑھی راولپنڈی کے پروٹیسٹ سے, بات اور آگے بڑھی وکلا کی پروٹیسٹ جو ہوئی سپریم کورٹ کے سامنے. یہ ایک پروسیس ہے پبلک موبلائزیشن کا, جس میں عوام جو ہے وہ متحرک ہوتی ہے. یہ کوئی آل اینڈ نن سچویشن نہیں ہے کہ یہ نہ ہوا تو بالکل بات ختم ہو جائے گی, آج ہم اگر یہاں تک نہ پہنچے, آج ہم نے یہ نہ کر لیا تو آگے ہمارا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہے. یہ ایک پروسیس ہے, جتنا زیادہ یہ پروسیس آگے چلے گا اتنی زیادہ سپیس جو ہے, اتنے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں گے, اتنی زیادہ ایک بہتر پولیٹیکل پروسیس کے لیے سپیس جو ہے وہ پاکستان کے اندر پیدا ہوگی. کنٹریز کو رات گئے جو ہے ویلڈ کیا جا چکا ہے, اور اس طریقے سے ویلڈ کیا گیا ہے کہ کنٹریز کے درمیان سریا لگا کر ان کو ویلڈ کیا جا چکا ہے. تو ان کنٹریز کو بھی ہٹانا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے مشکل ہوگا. اب اس پہ 2-3 پوائنٹس میں ایڈ کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی عوامی احتجاج آدھے سے زیادہ کامیاب اسی وقت ہو جاتا ہے جب حکومت اس سے خوفزدہ ہوتی ہے اور شہروں کو بند کرنا شروع کر دیتی ہے. جیسے اسلام آباد کو ایک کنٹینر شہر میں بدل دیا گیا ہے, خوف اتنا ہے کہ کنٹینرز کو ویلڈ کر دیا گیا ہے, خوف اتنا ہے کہ 4000 سے زیادہ نہ صرف پولیس بلا لی گئی ہے بلکہ رینجرز کے دستے بلا لیے گئے ہیں. نہ صرف اسلام آباد کی ہر سڑک, ہر شاہراہ, ہر پگڈنڈی کو بند کر دیا گیا ہے, بلکہ راولپنڈی ڈویژن, جہلم, اٹک اور چکوال جو ہے وہاں پر بھی دفعہ 144 و بہت ایک کرفیو کی صورتحال جو ہے پیدا کر دی گئی ہے. صرف اسلام آباد سے اس کے گرد و نواح کے جو قصبے ہیں وہاں سے 400 سے زیادہ لوگوں کو مختلف بہانے اور ہیلوں میں ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے ٹارگٹ کر کے, جن کے بارے میں پولیس کو یہ پتا تھا کہ یہ اپنی اپنی گلی اور سڑک محلہ جو ہے وہاں میں ایک لوکل لیڈرشپ پرووائڈ کرتے ہیں اور کراؤڈ کو لے کے نکل سکتے ہیں. الزام ان پہ لگا دیا ہے کہ ان کے پاس آتشی اسلحہ تھا, ڈنڈے تھے, سوٹیاں تھیں, کیل ان کے پاس تھے. تو یہ اس وقت کی ایک صورتحال ہے. اس میں دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ عوام کی یہی موبلائزیشن تھی جس کا راستہ روکنے کے لیے 9 مئی 2023 کا ناٹک جو ہے وہ رچایا گیا. عوام کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بہت انٹیلیجنٹ طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں اور پولیس کو تشدد کا بہت زیادہ موقع نہ دیں. اسے ایک آنکھ مچولی کے طور پہ ٹریٹ کریں, ادھر نکلے ادھر ڈوبے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ایک اور پوائنٹ یہ امپورٹنٹ ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں ایک ہجوم اکٹھا ہوتا ہے اتنی زیادہ پولیس کی جو ایبلٹی, یہ کیپیسٹی ہوتی ہے ٹیررائز کرنے کی, تشدد کرنے کی, وہ کم ہوتی ہے. اگر چند درجن یا چند 100 لوگ ہوتے ہیں تو پولیس شیر ہو جاتی ہے, جب چند ہزار لوگ ہوتے ہیں تو پولیس جو ہے وہ خوفزدہ ہوتی ہے. پولیس کے لیے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ میرے پاس ہے, پولیس آفیسرز کے لیے, وہ یہ کہ ذہن میں رکھیے کہ یہ حکومت اب ٹارچرنگ رجیم ہے, یہ کولیپسنگ رجیم ہے, اس سے بہت دیر نہیں چلنا. اتنی ہی ڈیوٹی کریں جتنی کہ آپ بعد میں آنے والے مہینوں اور ہفتوں میں اسے آپ ڈیفینڈ کر سکیں. یہ نہ ہو کہ زیادہ اوور زیلس ایفیشنسی آپ کو بعد میں مہنگی پڑ جائے. انسانی معاشرے جو ہیں وہ ایک سیاسی کشمکش سے اور سیاسی جدوجہد سے آگے بڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں. ترقی اس وقت ہوتی ہے جب ڈسٹریبیوشن کی پالیٹکس ہوتی ہے. جو اکنامک ریسورسز اور ایسٹس ہوتے ہیں وہ مسلسل گردش میں ہوتے ہیں, ان کی ری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے بدلتے ہوئے زمانے کے تھرو. پاکستان کی ریاست پہ جس قسم کے طبقات کا کنٹرول ہے
انہوں نے کم از کم روایتی طور پہ 2 ٹولز استعمال کیے ہیں لوگوں کی سیاسی کشمکش اور جدوجہد کو کنٹرول کرنے کے لیے اور انہیں خوفزدہ رکھنے کے لیے. ایک ٹول اس میں ہے قومی سلامتی کا نعرہ اور دوسرا ہے اسلام خطرے میں ہے. ان کا بے تحاشا استعمال کیا گیا ہے. گزشتہ چند سالوں سے اس قومی سلامتی کے ساتھ انہوں نے ایک نئی چیز ایڈ کر دی ہے, وہ ہے اینٹی ٹیرر لا. یعنی یہ خود دہشت گردی مچاتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مختلف ہیلوں بہانوں سے لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے قائم کر دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ 2014 میں اس قسم کے مقدمے عمران خان بھی دہشت گرد تھے, پریزیڈنٹ عارف الوی بھی دہشت گرد تھے, اسد عمر بھی دہشت گرد تھے, اور بھی پتہ نہیں کتنے لوگ دہشت گرد تھے. لیکن 2018 میں یہ دہشت گردی کے مقدمے ابھی چل ہی رہے تھے جب عمران خان پرائم منسٹر بن گئے, عارف الوی پریزیڈنٹ بن گئے, اسد عمر فائنانس منسٹر بن گئے. اتنی ہی حقیقت ہے ان کے دہشت گردی کے کیسز کی. اب گزشتہ 24 گھنٹوں میں انہوں نے ایک بار پھر ایک بہت بڑا تیر مارا جب قاضی فائز عیسیٰ جو ابلیس کی اولاد ہے, اس قاضی فائز عیسیٰ جو ابن ابلیس ہے, اس کا پتلا جلایا جب وکلا نے کانسٹیٹیوشن ایونیو شاہراہ دستور میں. تو انہوں نے 20 وکلا کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے جو ہیں وہ قائم کر دیے ہیں. اب یہ 20 وکلا ہیں کون سے, آپ حیران ہوں گے. اس میں بیرسٹر گوہر علی خان بھی ہیں, اس کے اندر سلمان اکرم راجہ بھی ہیں, اس کے اندر لطیف کھوسہ بھی ہیں, اس میں مستعفین کاظمی صاحب بھی ہیں. یہ وہی وکیل ہیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو خاصی سلواتیں سنائی تھی سپریم کورٹ کے اندر, ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے. اس میں اعظم سواتی صاحب بھی ہیں, اس میں نعیم حیدر پنجوتھا بھی ہیں, اس میں اور بھی بہت سے وکیل ہیں. میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی سجیشن دی تھی, دوبارہ میں سجیشن دے رہا ہوں. پہلی بات تو ہے کہ اسے کنڈیم کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا کسی کا پتلا, ہر سال سینکڑوں دفعہ لوگوں کے پتلے دنیا میں جلائے جاتے ہیں. پتلے تو جلانا ایک نارمل پولیٹیکل پروٹیسٹ ہے, پبلک فگرز ہی کے پتلے جلائے جاتے ہیں. اور اگر کسی نے بہت کیس بنانا ہے تو ایک سول قسم کا میٹر ہو سکتا ہے, ڈیفیمیشن میٹر ہو سکتا ہے, کوئی بد تہذیبی کا کیس بن سکتا ہے, کوئی انڈیسنسی کا کیس بن سکتا ہے. یہ اس قسم کا کوئی سول میٹر کا کیس ہے. کرمنل کیس بنانا, وہ بھی دہشت گردی کا کیس بنانا, یہ سراسر نا انصافی ہے, یہ در حقیقت دہشت گردی ہے, یہ زیادتی ہے. چونکہ انہوں نے یہ دہشت گردی کر دی ہے, ہم ان کی طرح دہشت گرد نہیں ہیں. میں آپ کو اس کا ایک انٹیلیجنٹ طریقہ بتاتا ہوں. اگر آپ کو ان 20 وکلا میں, جس میں سلمان اکرم راجہ بھی ہیں, بیرسٹر گوہر علی خان بھی ہیں, نعیم حیدر بھی ہیں, اعظم سواتی بھی ہیں, لطیف کھوسہ بھی ہیں, اور ان کے ساتھ اگر آپ کو ہمدردی کرنی ہے, ان کی زندگی آپ کو آسان بنانی ہے, تو اتنا بڑا ماشاءاللہ مملکت خداداد ہے, 3.5 لاکھ میل پہ پھیلا ہوا یہ ملک ہے. اس میں سینکڑوں شہر اور قصبے ہیں. ہر جگہ قاضی فائز عیسیٰ کا پتلا بنائیں اور اس کو آگ لگائیں. صبح صبح اس کو آگ لگا کے چھوڑ دیں جلتا ہوا, اور تھوڑا سا بجھا بھی بلکہ دیں, اور اس کی ویڈیو بنائیں, اس کی تصویر کھینچیں, اس کو ٹویٹر پہ اور فیس بک کے اوپر چلا دیں, تاکہ 24-48 گھنٹوں میں جو سینکڑوں پتلے جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے, کوئی جہلم میں, کوئی کراچی میں, کوئی میاں والی میں, کوئی لاہور میں, کوئی پنڈی میں, کوئی خوشاب میں, کوئی پشاور میں, اس کی تصویریں آئیں گی جلتے ہوئے, تو خود ہی یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. اتنی ہی ان کی بات ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی کام یہ کریں کہ چونکہ ماشاءاللہ غلاظت کے اور گندگی کے ڈھیر بھی ہمارے شہروں میں بہت زیادہ ہیں, وہاں پر بھی قاضی کے پتلے جو ہیں وہ ٹانگ دیں, ان کی تصویریں کھینچیں. آپ کو کوئی پولیس سے جھگڑا تھوڑا کرنا ہے, آپ نے پتلا رکھنا ہے, اس کی تصویر اور ویڈیو بنانی ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو نشر کر دینا ہے تاکہ قاضی اور قاضی کی بیوی تک آپ کا جو وہ امیج جو ہے وہ پہنچ سکے. پوائنٹس تو میرے پاس ابھی بھی بہت سے ہیں اس وقت, لیکن میں صرف ایک اور چھوٹا سا چیز حرف آخر کے طور پہ یہاں پہ ایڈ کر دوں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی کے اوپر بھی چودھری نظام الدین کی چھڑی جو ہے وہ گھومی ہے. اور یہ چودھری نظام الدین ہی کی کیوں چھڑی ہے وہ میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ڈاکٹر عارف الوی کا کراچی کے اندر جو ان کا کلینک ہے, ڈینٹل کلینک, آرتھوڈونٹس ہے نا, وہ کچھ دن پہلے انہوں نے اپنی پریکٹس دوبارہ شروع کی تھی. تو ڈاکٹر عارف الوی کے اس کلینک کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے یہ کہہ کے سیل کر دیا ہے کہ ریزیڈینشیل ایریا کے اندر وہ کلینک رن کرتے ہیں, جس سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ شکایتیں کرتے ہیں. اس کی سٹوری چھپائی گئی ہے ایکسپریس ٹریبیون اخبار کے اندر, جس میں لکھا ہے کہ لوگ بہت زیادہ کمپلین کر رہے تھے. ایکسپریس ٹریبیون اور ڈان میں فرق یہ ہے کہ ڈان میں بھی سٹوری چھپی ہے, لیکن ڈان میں کوئی ایسی غیر ذمہ دار بکواس قسم نہیں لکھی گئی. ان کے رپورٹرز جو ہیں کم از کم ان کا ہارٹ اینڈ مائنڈ جو ہے وہ رائٹ پلیس میں ہے. ٹریبیون کے ایڈیٹرز جو ہے میں نے دیکھا ہے جب وہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو باتیں تو بہت صحیح کرتے ہیں, لیکن ان کے رپورٹرز ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. رپورٹر سارے کے سارے بھائی لوگوں کے کنٹرول میں ہیں. کیونکہ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہتی ہے کہ ہم نے ڈاکٹر عارف الوی کو ایک ہفتہ پہلے وربلی وارن کیا تھا. بھائی کون سا گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ یا ادارہ ایسا ہے جو لوگوں کو فون کر کے وارن کرتا ہے؟ پاکستان میں اور ہندوستان میں گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ, اور امریکہ میں بھی گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ فون نہیں کرتا آپ کو, گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ آپ کو چٹھی لکھتا ہے, آپ کو نوٹس دیتا ہے. اگر آپ نوٹس پہ عمل نہیں کرتے پھر دوبارہ آپ کو نوٹس دیتا ہے,
پھر نہیں عمل کرتے تو فائن کر دیتا ہے، آپ کو عدالت میں بلاتا ہے، یا پھر پولیس آتی ہے اور ان کے پاس نوٹسز کی کاپی ہوتی ہے تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ کو پہلے موقع نہیں دیا گیا تھا۔ اور یہ اتنی تیزی سے کون ایک پروونشل ایجنسی کو استعمال کر سکتا ہے؟ یہ سندھ حکومت نہیں ہے، یہ وفاقی حکومت نہیں ہے، یہ کام صرف اور صرف بھائی لوگ کرتے ہیں۔ اس قسم کا کام کیوں کیا ہے؟ بیکاز ڈاکٹر عارف علوی متحرک ہوئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر عارف علوی ملاقاتیں کر رہے ہیں، پرزنرز کے پاس جا رہے ہیں، اینٹی ٹیرر کورٹس میں جا رہے ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری سے انہوں نے ملاقات کی ہے، وہ عوریہ مقبول جان کا ایشو اٹھا رہے ہیں، وہاں پر اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور میں یہیں پہ بات کرتے کرتے میں یاد کرواؤں کہ عوریہ مقبول جان کو گرفتار اور ڈسپیئر ہوئے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، کوئی قابل ذکر ان کا الزام نہیں ہے۔ مبارک ثانی کیس کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ بھی کہا وہ ایک اوپینین لیڈر کی حیثیت سے، ایک اوپینین میکر کی حیثیت سے وہ کہہ سکتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے میری جو فیلنگ ہے یا میرا انالیسس مبارک ثانی کیس میں عوریہ مقبول جان سے بالکل مختلف ہے، لیکن عوریہ مقبول جان نے 1% بھی کوئی غلط بات نہیں کی، انہوں نے صرف اپنا انالیسس اور اپنی اوپینین دی ہے۔ میں نے آخری جو ان کی تصویر دیکھی وہ ایک برق کرسی پہ یا چیئر پہ ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی بندھی ہے۔ بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ یہ فیشسٹ جو ریاست ہے پاکستان کی یہ کیا ڈائریکشن اختیار کر رہی ہے۔ ابھی اتنا ہی، پھر اور چند گھنٹوں میں اسلام آباد کے احتجاج کے حوالے سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔